कमाई जॉन एलिया। हम अपने हिसाब व जंतरी में जीते हैं, सो ये नया बरस है, नया रस और जस है और जीने की नई हवस है। और हाँ, ये भी सुनते चलो कि यह आलमी के 16वीं बरस का पहला महीना है। नए बरस के इस पहले महीने में जिसका आज 12वां दिन है, मुझे ना जाने क्यों ये ख्याल आ रहा है कि पुरानी दोस्तियां कहीं पुरानी ना पड़ जाएं और अटूट रिश्ते कहीं टूट ना जाएं। दोस्तियां और रिश्ते उन हालतों में से हैं जिन्हें हमने और तुमने अपने आप जन्म दिया है, इसलिए हमें और तुम्हें इनको पूरे दिल से चाहना चाहिए। पिछले कितने ही बरसों में तुमने भी कुछ रिश्ते पाए हैं और कुछ दोस्तियां कमाई हैं, और मैंने भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बहकी हुए पल के बहकावे में आकर उन्हें गंवा बैठें। वैसे अगर सोचो तो यहाँ ना कोई रिश्ता है और ना कोई दोस्ती, पर हमें जी जान के साथ जानना यही चाहिए और मानना यही चाहिए कि ये दोनों हैं। हाँ, हम में से बहुत सौ ने अपने आप को अकेला ही पाया होगा। मैं अपने ही बारे में क्यों ना बता दूं कि पहले मैंने जाना था कि मैं अकेला नहीं हूं, और तुम में से बहुत सौ ने भी यही जाना होगा। फिर मुझे सोचना पड़ा कि मैं कहीं अकेला तो ना रह जाऊंगा, और ऐसा सोचने में बड़ा ही दुख उठाना पड़ा था। और फिर जब मैंने ये देखा कि मैं तो अकेला रह गया हूँ, तो मैं अपने अंदर निढाल होकर गिर पड़ा था। और फिर मैंने समझ लिया कि मैं तो सदा ही से अकेला था, सभी अकेले हैं। फिर ऐसा सोचने, ऐसा देखने और ऐसा समझने में इंसान के लिए खोना ही खोना है, पाना कुछ भी नहीं है, या फिर वो खुदा हो जाए। तो जीने के लिए कुछ चीज़ें मान लो कि उनके मान लेने ही में दिल का थोड़ा बहुत सुख है, नहीं तो फिर दुख ही दुख है। मैंने अभी कहा था कि सोचो तो ना, यहाँ कोई रिश्ता है और ना कोई दोस्ती, और हम सब एक अम्बोह और अज़दहाम के बीच अपने अकेलेपन में कुड़ रहे हैं। हम ही क्या, खुद ये कायनात अंधे और अंधेरे खला में अकेली है, और कितनी अकेली है। पर एक बात पर ध्यान दो कि एक ऐसी चीज जो ना हो पर दिखाई दे कि वो है, क्या उसे सराहना नहीं चाहिए और जी जान से चाहना नहीं चाहिए कि बेचारी ना होते हुए भी दिखाई देती है, और ये चीज रिश्ता है, दोस्ती है। अगर तुम अपने बरसों के किसी रिश्ते और दोस्ती के मुंह से कभी कोई कड़वा बोल सुनो, तो उसे इस बात की जरा भी छूट ना दो कि वो अनगिनत मीठे बोलों के सर चढ़ कर बोले और उन्हें झुटला दे। भला ये क्या बात हुई कि जिन होठों ने तुम्हारे कानों में सदा मिठास घोली है, अगर उनसे कभी एक कड़वाहट टपक पड़े तो फिर तुम्हें सब कुछ कड़वा ही कड़वा लगने लगे। क्या चंचनाहट और चढ़चढ़ाहट की एक पल चाहत की पूरी जिंदगी की रसमसाहट से बढ़कर है। जो लोग समाज के बारे में टकसाली सूझबूझ रखते हैं और सारे रिश्तों को तारीख के पूरे चौकट्टे में देखते हैं, वो मेरी ये बेसर पैर की बातें सुनकर कहेंगे कि हम जिस ढांचे में रहते हैं, जब तक वो ना बदलेगा तब तक ना दोस्तियां निभाने से कुछ होगा और ना उनकी चिताएं दुहाने से। ये बात अपनी जगह ठीक है, पर यह कहने का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि जो समाज के इस ढांचे में रहकर किसी रिश्ते को तोड़ रहा है उसे बुरा ना कहो कि इस ढांचे में तो ऐसा ही होगा, और जो किसी रिश्ते को जोड़े हुए है उसे अच्छा ना कहो कि ये एक अकारत सी बात है। मैं कहता हूँ कि इस बेढंगे और बेढांचे में रहते हुए भी कुछ दोस्तियां और दोस्तदारियां बचाई जा सकती हैं और कुछ भलाइयां रचाई जा सकती हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जिंदगी की समूची भलाइयाँ इस ढांचे में नहीं समा सकती, और मैं उन्हीं लोगों में हूँ जो भलाई के समूचेपन को तरसते हैं, और ऐसे ही साथियों का साथी हूँ जो चीजों को इसी कसौटी पर कसते हैं। पर इसके साथ ही मैं एक घामड़ आदमी भी हूँ। ये तो पक्की बात है कि समूची भलाई की आने वाली कल मुझ घामड़ आदमी की सबसे बड़ी चाहत है, पर बहुत बुराई और बहुत थोड़ी भलाई की ये आज मेरा लहना, और इस आज का थोड़ा सा सुख मेरा लालच है।
ہے یوں کہ میں اور تم آج بھی تھوڑا بہت سکھ چاہتے ہیں، اور ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ میں آج بھی تھوڑا بہت سکھ چاہتا ہوں، تو میرا گھامڑ پن آپے سے باہر ہو گیا ہے اور اس نے یہ موٹی موٹی کتابیں میرے منہ پر کھینچ ماری ہیں اور میرا گریبان کھینچتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ او جھوٹے لپاٹی جاہل جانگلو سن، جیب جنے ایک بار ماں جنے بار بار۔ کیا یہ کہنے سے تیری جیبا گھس جائے گی کہ میں تو آج ہی سارا سکھ سمیٹ لینا چاہتا ہوں، آج ہی نہیں اسی پل؟ کل بھلا کس نے دیکھی ہے اور دوسری پل کا کیا بھروسہ؟ پر تم اس منہ پھٹ گھامڑ پن کی بات پر کان نہ دھرو۔ اچھا، یہ اپدیش اب جو اپدیش مجھے دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو زمین کے 3.5 ارب جنوں سے تو اتنا پیار کرتا ہے اور پیار کرنا سکھاتا ہے، پر جو لوگ تیرے آس پاس رہتے ہیں ان کی جان کو آیا ہوا ہے۔ اور دیکھو، یہ اپدیش سن کر مجھے اور تمہیں اپنے کتنے ہی لوگ یاد آ گئے ہیں، نہ جانے تمہیں کون کون یاد آ رہا ہوگا۔ میں اپنی رودات سناؤں؟ اس گھڑی اس شہر کی دوستیوں کے 16 برس میری پشت پر ہیں۔ میرے پڑھنے والوں، جب میں اس شہر میں آیا تھا تو میرے پاس ایک بکسا تھا جس میں کتابیں تھیں، میری شاعری کی بیاضیں تھیں، ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی کی ایک لٹ تھی، اور ایک شیشی تھی جس میں میرے گھر کے آنگن کی مٹی تھی، اور 2 جوڑے کپڑے تھے، اور ایک بسترا تھا، اور 1-2 جوڑے کپڑے میری اکلوتی بہن خیزران نجفی نے میرے سے دھارتے وقت اپنے پاس رکھ لیے تھے کہ جب میں بہت یاد آیا کروں تو وہ انہیں سونگ لیا کرے۔ اور یہاں میرے 3 بڑے بھائی رہتے تھے، ان میں سے رئیس امروہی اور سید محمد تقی نے میرے پردیسی پن کی دھجیوں کو سیاہ اور میری گم نامی کو ان کے نام کی سفارش نے بہت کچھ دیا۔ اور میرا تیسرا بھائی محمد عباس، جسے زمانے نے کوئی سہارا نہیں دیا تھا، میرا سب سے بڑا سہارا بنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے اب بھی پال رہا ہے۔ اگر مجھ سے کسی بڑے انسان کا نام پوچھا جائے جسے میں نے پاس سے دیکھا ہو، کسی بڑے آدمی کا نام نہیں، تو میں سب سے پہلے اپنے اس بھائی کا نام لوں گا۔ یہ وہ دن تھے جب اس شہر میں میرے بس 4 ہی یار تھے۔ ایک میرا بھانجا شمن ممتاز سعید، جس کی دانش اور نوخیز ہمادانی نے میری دبدا کو سکھایا اور میری داتا کلکل کو سدھایا، اور جب بھی میں رویا تو اس یار بھانجے نے اپنے ماموں کے آنسوؤں کو سکھایا۔ دوسرا نقی اختر، جس کے چھا جانے والے لہجے کی ہر بات بڑھ چڑھ کے ہوتی تھی، اس نے مجھے آگے بڑھایا۔ تیسرا رسیلی آنکھوں والا سبت اختر، اس زمانے کا نمودار افسانہ نگار نوجوان، جو میری ہی طرح جھیپو تھا، پر اس جھیپو پن ہی میں میری ترار بھتیجی دردانہ ہاشمی سے عشق لڑا کر شادی تک کر بھاگا، اور یہی ہنر شمن نے بھی دکھایا، اور میری بھتیجی شائستہ سے بیاہ رچایا۔ اور پھر ایک چوتھا نوجوان آ کر میرے سینے سے لگ گیا، جس کی نوجوانی آدھی آدھی رات تک چراغ کے سامنے کتاب کھولے ہوئے اس کی مدھم لو سے اپنے چشمے کا نمبر پوچھا کرتی تھی، اور اس کی کتابیں وہ مہکتے ہوئے پھول پنکھڑی پرچے چھپائے رکھتی تھیں جو مخروطی انگلیوں والے ہنائی ہاتھوں سے یہاں میرے نام لکھے جانے لگے تھے۔ پھر اس زمانے کی طرح دار شاعر اور عشوہ کار نوجوان حسن عابد سے میری دوستی ہوئی۔ وہ سر بسر اودھ کی تناز شوریدہ سری تھا۔ پھر ذہانت کے بے قرار نوجوانی راحت سعید اس جسم و جان کے حلقے میں آیا۔ وہ مجھ سے بھی کچھ زیادہ ہی خبیث نکلا۔ کیسے پاگل اور فالتو نوجوان تھے جو رات بھر ایک ساتھ جاگ کر آنکھوں سے خوابوں اور اندھیروں سے روشنیوں کا حساب لیا کرتے تھے اور دنوں کی سنگینی سے ٹکرا جانا چاہتے تھے۔ کتنے کام کا تھا وہ فالتو پن بھی، پر اب ان میں سے کچھ بقرات اور بزر جمہر بہت کام کے آدمی ہو گئے ہیں۔ اب دوستی کے فالتو پن کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے ذہین ترین آنکھوں والا ایک نوخیز سخنور دکھائی دیا جس کی ہر بات ایک مقام سے تھی۔ یہ انور خلیل تھا جو اپنے لباس سے زیادہ اپنی تہذیب کا خیال رکھتا تھا۔ اسی یار جانی نے مجھے اس بلائے جان سے ملوایا تھا جس کا نام علیم ہے۔
اے خدا، انور خلیل کو اس کی سزا بھی دینا اور جزا بھی۔ اس بلائے جان کے بارے میں بھلا کیا کہوں کہ یہ میرا زرہ بختر بھی ہے اور ہتھیار بھی۔ اور ایک دن ایک شخص پرآشوب شفیع عقل سے ملنے کی نوبت پہنچی۔ مجھے اس شہر میں شہرت یافتہ نوجوان لکھنے والوں کے بیچ اس کے سوا ایسا کوئی نفر نہ ملا تھا جس نے شاہ نامہ تو شاہ نامہ آمد نامہ بھی پڑھا ہو۔ یہ ان میں سے تھا جن کی ہمت افزائی نے مجھ گمنام کی غزلوں کو لاکھوں پڑھنے والوں تک پہنچایا، اور اسی نے مجھے باقی غزلوں کی سر و قامت شاعر اطہر نفیس سے ملایا۔ ہمیں ایک دوسرے سے ایک ہی شکایت رہی کہ ہم برسوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ پھر اسد محمد خان کے صدا رسیل صبحاؤ کی آواز سنی تو یوں لگا جیسے دوستی نے کانوں میں امرت گھول دیا ہو۔ اور یہاں میں اس شرمیلے نورس شاعر کو کیسے یاد نہ کروں جس کی اور میری دوستی نے بدبخت حالات کی زبان سے دشمنی کا نام پا کر بھی کبھی ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ سحر انصاری تھا۔ اب کیا بتاؤں کہ ایک اور لڑکا بھی تھا، بہت شاندار، اداس اور عجب بردبار۔ میں نے اسے اپنے گھر یا دفتر میں بیٹھا دیکھا، اور پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد سے لے کر 12 سال تک ہم رات دن ایک ہی ساتھ دیکھے گئے۔ یہ شکیل جمال تھا، کہانیاں لکھتا تھا اور لکھ کر رکھ لیتا تھا۔ اور ایک دن میں نے اس سے کہا تھا، آج سے تم شکیل جمال نہیں شکیل عادل زادہ ہو۔ شکیل جمال کہانیاں لکھتا تھا اور شکیل عادل زادہ اب ہمارے لیے ایک کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو مجھے عجب کچھ ملا جو دنیا میں بس میرے ہی لیے تھا۔ میرا وجود جاڑے سے کانپ رہا تھا، اور وہ ایک آگ تھی، نہیں، وہ ایک آواز تھی جس کی گرم جوشی پہلے سنائی دی اور پھر دکھائی دی۔ وہ زاہدہ حنا تھی۔ اس حنا نے مجھے خون تھکوایا، پر خون تھوکنے اور خون تھکوانے کی وہ فصل رنگ نہ آتی تو میری زندگی خزاں ہی رہتی۔ اور اب سے کچھ برس پہلے ایک جوان سے میرا سامنا ہوا جس کی نشیلی آنکھیں تو محبوبوں کی سی تھیں اور نگاہیں عاشقوں کی سی۔ یاد آیا کہ اس نے تو کبھی میرے ساتھ علی گڑھ اور مظفر نگر میں مشاعرے پڑھے تھے۔ وہ عالم تاب تشنا تھا جو یہاں بس ایک افسر ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا، او سماج کے کماؤ پوت، پھر سے کچھ نکما پن کماؤ۔ اور میری اس چوٹ نے اسے پھر سے ایک بانگ کا شاعر بنا کر چھوڑا، اور اب وہ دوستی اور شاعری کو پوری وار فتکی کے ساتھ کمال کے رنگ دے رہا ہے۔ آخر میں کمینوں کا کمینہ ذکا الرحمن مجھ سے ٹکرایا، جو کاش پہلے ہی ٹکرا گیا ہوتا۔ یہ دوستی کے لیے زخم بھی ہے اور مرہم بھی۔ اب میں بس 2 نام اور لوں گا، قمر رضی اور طہیر نفسی۔ یہ ان میں سے ہیں جن سے مجھے کبھی ایک بار بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تم میرے لیے کیا ہو اور کیا کچھ ہو، پر ان دونوں کی دوستی تو میرے ہندوستان کی پونجی ہے، اور یہ تھی میرے یہاں کے 16 برس تک کی کمائی، جس میں سے اس وقت سراپا دل اور سراپا دماغ احمد الطاف میرے پاس موجود بھی ہیں، اور جو میرے اعتماد کی جیب میں دوستی اور دوست داری کی نقدی ہیں۔ لوگوں، میری طرح تم نے بھی دوستی کی کمائی میں سے بہت کچھ گنوا دیا ہوگا، پر دیکھو جو کچھ رہ گیا ہے کہیں وہ بھی نہ گنوا بیٹھنا۔ ہم لوگوں میں بڑے جھگڑے ہوئے ہیں، ہم نے ایک دوسروں کی غیبتیں کی ہیں، اور مجھے تو ایک دوست سے دوسرے دوست کی غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا نام تک اپنے دل کے صفحے پر سے چھیل کر پھینک دیا ہے، اور لڑ کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں، اور پھر جو دیکھا تو لوٹے چلے آ رہے ہیں، اور آتے ہی ایک دوسرے کو لپٹا لیا ہے۔ دوستی زندگی کے اکیلے پن کی بیزاری میں ایک انوکھا نشہ ہے۔ اس نشے میں رنگ بھی ہے اور رنگ میں بھنگ بھی، اس نشے میں رہو بھی اور اسے سہو بھی۔ تو میرے پڑھنے والوں، جو لوگ رشتوں اور دوستیوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ چاہے کبھی کبھی ایک دوسرے کو اپنے لفظوں کی کاٹ سے خون میں نہلا دیں اور اپنے ہونٹوں کی کڑواہٹ سے ایک دوسرے کو زہر پلا دیں، پر کسی ایک کٹھور
اور لختے کی اس کاٹ، اس کڑواہٹ کو بس ایک بے بات کی بات جانے کہ دوستی تو 100 بات کی ایک بات ہے۔ بتاؤ کیا دل شکنی کے ایک لمحے میں اتنا بوتا ہے کہ وہ دلداری کی ایک پوری زندگی کو چکنا چور کر ڈالے؟ پھر یہ دیکھ کر دل خون ہو جاتا ہے کہ ہے کچھ ایسا ہی، پر کوئی مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہونے دیا جاتا ہے؟ یہاں یوں ہی ایک بات سنانے کو جی چاہ رہا ہے۔ ایک بار میرے دادا نے اپنے دوستوں اور دوستی کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا تھا کہ میرا دوست وہ ہے جو میرے دوست کا دوست اور میرے دشمن کا دشمن ہو، اور وہ میرا دشمن ہے جو میرے دوست کا دشمن اور میرے دشمن کا دوست ہو۔ میرے ان دادا کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ ہاں، دوستی کی سچی کسوٹی یہی ہے، پر افسوس کہ اگر ہر دوست کو اس کسوٹی پر کسا جائے تو پھر 4-5 کے سوا دائیں بائیں دشمن ہی دشمن دکھائی دیں گے۔ سو بھائی، یہاں تو اس آدمی پر بھی دوست ہونے کا گمان کرو جو تمہارے سامنے خنجر تانے کھڑا ہو اور اس نے وہ خنجر ابھی تمہارے سینے میں گھونپ نہ دیا ہو۔